अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। प्रेसिडेंट मुशर्रफ साबिक आर्मी के चीफ और एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत जिनके बारे में आपको पता ही है कि उनका क्या बैकग्राउंड था और किस तरीके से वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रूल किया। उनकी डेथ हुई है और उनका जस्ते खाकी जो है वो अब पाकिस्तान लाया जाएगा और तमाम जो इंतज़ामात हैं लॉजिस्टिक्स के वो मुकम्मल हो चुके हुए हैं। तो उनकी शख्सियत के बारे में, उनका जो दौर गुज़रा, उसके बारे में आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और इस बारे में चूँकि मुझे पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ों का उस तरह नहीं पता, जिस तरह क्योंकि मैं उस वक़्त यहाँ पे था नहीं, तो मैंने फिर दोबारा रिक्वेस्ट की है आज सोहेब मरगूब साहब से, जो हमारे सीनियर दोस्त हैं, भाई हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएँ कि वो इस हवाले से उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे और उन्होंने प्रेज़िडेंट मुशर्रफ को किस तरह पाया। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है सर? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सोहेब भाई। आपको मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और बड़ी आपने उन जाँफशानी से उस तरह किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएँ कि अ, मैंने भी आज थोड़ी-सी गुफ्तगू की प्रेज़िडेंट मुशर्रफ साहब के हवाले से अपने जो एक्सपीरियंसेस थे उनके तनाज़ुर में। लेकिन आप चूँकि वहाँ पे पूरी यू वर इन द थिक ऑफ इट, आप सब कुछ देख रहे थे उस वक़्त जब ये 99 का कू हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें हुई। तो कैसा पाया आपने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को? एक तरफ वो मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, दूसरी तरफ हमने देखा कि मीडिया को लिबरलाइज़ भी उन्होंने किया, शख्सी आज़ादियाँ भी मौजूद थीं, सब कुछ था। तो ये क्या था? ये कोई उनके अंदर तज़ादात का एक मजमूआ था, वो कहते हैं ना कि मजमूए तज़ादात थे या क्या थे? मजमूए अज़दाद थे? नहीं सर, मजमूए तज़ादात तो नहीं थे, वो ऐसा था देखें उनका रूल करने का एक अपना अंदाज़ था। अब आप आसिफ़ ज़रदारी को देखें तो उन पर हज़ार एलिगेशंस होंगे लेकिन आसिफ़ ज़रदारी साहब के ज़माने में अख़बारात में क्या नहीं लिखा। हुँ, यहाँ तक लिखा गया कि एम्बुलेंस में जाएँगे, मतलब वो सदर थे और उनके बारे में ये तक लिखा गया कि एम्बुलेंस में जाएँगे और उन्होंने एन्जॉय किया। बल्कि एक जर्नलिस्ट ने बताया कि मैं जब आसिफ़ साहब को मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी फलाना चैनल तो मेरे बड़ा खिलाफ लिख रहा है, ब बोल रहा है। हुँ, हुँ, तो फिर वो बड़ा खुश हुआ कि शायद मुझे मसालियत के लिए कहेंगे। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया टीवी का और कहते हुँ, कुछ भी नहीं कह रहा। तो मुशर्रफ का जो आलम था वो कमोबेश हुँ, इसी किस्म का था। हुँ, मेरा उनके साथ उस तरीके से डायरेक्ट नहीं लेकिन चूँकि मैं एक बड़े चैनल से अटैच रहा, अपना हुँ, जंग अखबार और उसके हवाले जी से हाँ, जियो जियो। से, तो अब जब जियो ऑन एयर जा रहा था, उससे पहले अगर आप देखें तो 2002 से पहले पूरे 90 की दिहाई में कोशिश की मुख्तलिफ ग्रुपों ने कि हमें चैनल का लाइसेंस मिल जाए। हाँ, लेकिन क्रॉस मीडिया के चूँकि बैन लगा हुआ था, तो लोगों ने ये एक अज़्यूम किया हुआ था हुँ, हुक्मरानों ने कि अगर प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ी तोप बन जाएगा। हाँ, वैसे ही हाँ, पहले ही है और वो इतना खतरनाक हो जाएगा कि कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। और मिसालें ये दी गई कि देखिए वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है या फाइनेंशियल टाइम है, हुँ, इनके कौन से चैनल्स हैं? कौन या से हैं? सीएनएन या हाँ, फॉक्स न्यूज़ ने कौन-सा कोई अखबार निकाला हुआ है? तो ठीक है। हाँ, बाद में अगर कोई ग्रुप्स खरीदते फिर रहे हैं, तो वो हो सकता है खरीद लें, शेयरिंग कर लें, जैसे ब्लूमबर्ग की हुँ, शेयरिंग बहुत सी जगह पे होगी। हाँ, इसी तरीके से इंडिया में आप देखें अडानियों ने और अंबानियों ने मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शेयरिंग की हुई है। हाँ, तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि कर लें थोड़ी बहुत शेयरिंग का कोई आइडिया दे दें, लेकिन प्योरली इनकी मिल्कियत में चैनल देना बहुत खतरनाक होगा। हुँ, लेकिन मुशर्रफ वो पहला आदमी था जिसने कहा नहीं, दे दें दे और दो, उसके दे बाद दो। फिर तक हुआ कि प्रिंट मीडिया भी आज़ाद हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज़ाद हो गया और हम खुद देखते हैं कि हमने क्या नहीं छापा उस ज़माने में। हाँ, जो बिल्कुल, आज बिल्कुल। के दौर में जिसको हम कहते हैं ना कि ये जमहूरियत है, आज के दौर में मैं ये लिखने का, बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो हमने मुशर्रफ के ज़माने में लिख दिया। मैं हाँ, आपको बताऊँ जब पहला प्रोग्राम हो रहा था, हम सब उम्मीद से हैं जियो पे ऑन एयर जाना था, तो वहाँ एक टीम बैठी हुई थी, उन्होंने देखा, मैं भी उसमें शामिल था। तो अच्छा मैं खुद थोड़ा-सा सिर पिटाया कि चलेगा कैसे? वो था मुशर्रफ हुँ, पे। उन्होंने एक कद काठ का उसी का एक डम्मी पकड़ी हुई थी और वो ब जैसे बोल रहा था मुशर्रफ, बड़ा उसी तरीके से उनका स्टाइल हुँ, था। लेकिन आफ़रीन है कि उसने उस प्रोग्राम को एन्जॉय किया। अच्छा मेरा ये हाँ, ख़्याल था कि शायद पहले ही दिन चूँकि 2002 में तो हम ऑन एयर हुँ, जा रहे थे और 2002 ही में लाइसेंस बंद करवा हुँ, बैठेंगे। लेकिन उसने एन्जॉय किया और उसने चैनल को खुली छूट दे दी। फिर यहाँ तक हुआ कि अखबारों में छपना शुरू हो गया मुक्काबाज़ ब्रिगेडियर और फलाना और ये वो और हुँ, वर्दी, वर्दी, वर्दी। तो वर्दी इस कदर वो हो गई कि यहाँ पे एक आर्मी जर्नल थे, उनकी वालिदा की डेथ पे लोग लाहौर में आए और उसमें राय शरीफ साहब भी थे और काफ़ी सीनियर जर्नल्स भी थे। हुँ, तो उन्होंने फिर आपस में जो बातचीत कर रहे थे, उनका लुब-ए-लबाब ये था कि बास चैनल्स जो हैं वो हद से निकल गए हैं और हुँ, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो मिस्टर मुशर्रफ मतलब ये उनका मैं ज़रा डायलॉग खुद दोहरा रहा हूँ, आपको हाँ, रिप्लेस कर देंगे। वहाँ एक दोस्त मेरे मौजूद थे, उनका मुझे हुँ, फ़ोन आया
کہ آپ صبح کیا کر رہے ہو، کتنے بجے دفتر جانا ہے؟ میں نے کہا حسب روایت 8 بجے۔ انہوں نے کہا یار میری طرف سے ہوتے جانا۔ اچھا میں ان کی طرف سے ہوتے ہوئے گیا، انہوں نے مجھے کمرے-شمرے بند کیے، آپ کو پتہ ہے پھر جب ایسی بات بتانی ہے تو کمرے تو بند ہاں کرنا پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل میں نے گفتگو سنی ہے اور حالات اس قدر آگے ہوئے ہیں کہ آرمی نے یہ ایک متفقہ فیصلہ نظر آیا ہے کہ اگر مشرف نے چینلز کو خاص طور پر جیو کو بند نہ کیا تو ہاں ہم آپ کو ریپلیس کر دیں گے، یعنی یا آپ یا جیو ان دونوں میں سے ایک کا فیصلہ آرمی نے کرنا تھا۔ اور سنا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے وہ لا بھی بنا لیا تھا جو بعد میں امپلیمنٹ ہوا اور جیو کو آف ایئر کر دیا گیا۔ تو میں نے اسی وقت دفتر سے گیا اور دفتر سے میں نے ایک میل بھیجی ایم ایس آر صاحب کو، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، کل سے ایم ایس آر جو ہیں ایم ایس آر امیر شکیل الرحمان صاحب. جی میر شکیل الرحمان صاحب، ان لوگوں کو کو میں میں نے نے کہا میل بتا دینا ذرا. ہاں ان کو میں نے یہ میل بھیجی کہ یہ ہونے والا ہے اور اس طرح کی ڈسکشن رات کو ہوئی ہے۔ انہوں نے اسی وقت میر ابراہیم صاحب کو لاہور بھیجا، وہ اگلے دن لاہور آئے، جیو کے دفتر میں میٹنگ ہوئی، میں بھی اس میں شریک تھا۔ انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ کچھ دن پہلے پتہ لگ گیا تھا لیکن دیر ہو گئی۔ اب ہوا سر یوں کہ اگلے ہی دن جنگ نے فرنٹ پیج پر ایک 3 کال میں خبر چھاپی کہ جنگ گروپ اداروں کا احترام کرتا ہے، اور اداروں میں آرمی اور فوج شامل تھے۔ کہ فرنٹ پیج پر بہت جلی سرخی کے ساتھ شائع ہوئی کہ جنگ گروپ عدلیہ اور فوج کا احترام کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے تیر کمان سے نکل چکا ہوا تھا، پھر یہ 3 کال میں خبر سے کچھ بننے والا نہیں تھا۔ تو اسی وقت جب اب ہم یہ میٹنگ کر رہے تھے تو جیو کو آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ اچھا پھر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کہ جس طرح نواز شریف کے دور میں 1988 کے اینڈ میں جنگ گروپ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی اور مختلف طرح کے کیسز کھولے گئے، اسی طریقے سے جیو کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوئی مشرف دور میں، لیکن اس کے پیچھے وہ پورا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام تر چیزوں کے باوجود مشرف کی اس آزادی کے باوجود اس نے دیکھیں نا جو بھی اپلیکیشن گئی اس نے کھلم کھلا لائسنس دے دیے۔ پیمرا پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، پیمرا کے لائسنس اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو ہم آج ایک لفظ کہتے ہیں تو آ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا پھرا آ جاتا ہے کہ یہ ہاں یہ کیا ہے۔ اس وقت ایک دو نہیں ہزاروں نوٹسز مختلف چینلز کے دفاتر میں پڑے ہوں گے جو ان 6 مہینوں میں ان کو ایشو ہو گئے۔ تو جب یہ سچویشن ہو گئی تو مشرف دور میں تو یہ نہیں ہوا، وہ کون سا نوٹس گیا، ہاں اگر کوئی کسی وقت ہوا بھی تو چھوٹا موٹا ہو گیا، اور اس پہ بھی اگلے ہی لمحے عدالتوں نے اسٹے دے دیا، جنگ گروپ کو اسٹے دیا، اے آر وائی کو اسٹے دیا، مختلف گروپوں کو فوری طور پر اسٹے بھی ملتے رہے، فوری طور پر نہیں بھی ملے ہوں گے تو بہرحال ملتے رہے، اور یہ والی سچویشن نہیں تھی جو آج تھی۔ تو مشرف نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بہت حد تک آزاد کیا اور وہ آزادی ہم آج ترستے ہیں۔ آج تک بھی ہے، آج مطلب یہ جو اتنے چینلز آئے یہ بھی ظاہر ہے اسی کا کریڈٹ ہے، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ راحیل شریف صاحب کا آپ نے نام لیا، تو راحیل شریف صاحب جو تھے وہ اس وقت کس پوزیشن پہ تھے کہ انہوں نے یعنی مطلب سٹنگ چیف کو یہ کہنا کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ریپلیس کر دیں گے، یہ مطلب چھوٹی بات تو نہیں ہے؟ نہیں یہ مطلب اس گفتگو سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس گفتگو سے جو میں نے نتیجہ نکال کے ان کو بھیجا، انہوں نے مقصد ان کا یہی تھا گفتگو کا، یہ راحیل شریف نے یہ پوری ٹیم کا متفقہ فیصلہ تھا جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ راحیل شریف اس وقت ٹاپ براس تھی. سیکنڈ اس پہ تھے لائن میں، اور مشرف کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پہ تھے، تو اور ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو باقی لوگ بھی سارے کے سارے ایک نہیں سب کا، جن سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آرمی ایک چیز پہ کمیٹڈ ہے کہ یا تو یہ جو اتنی بک ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دیکھیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں، وردی اتنی ہو گئی کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے، اپنی بیگم سے اور اپنی فیملی سے شرماتے ہیں کہ ہم آرمی میں ہیں۔ تو مطلب اس طرح کا جو ماحول پیدا کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی۔ تو اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اب آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں صرف پرسنالٹیز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں بھی جنرل صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ انہوں نے بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کرایا، لیکن پوری انسٹیٹیوشن کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پورے انسٹیٹیوشن کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا سوائے 2-3-4 لوگ جو ہیں ان کے کو کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے لا آ گیا۔ اس وقت کوئی لا نہیں تھا، مطلب اس طرح کا پیمرا جو ہے وہ بہت سست پڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ اس وقت اٹھا کے دیکھیں تو پیمرا بھی اور اے پی اے این ایس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیے، ایون انفارمیشن منسٹری بھی چپ تھی کہ کیا کچھ اخباروں میں نہیں چھپ رہا تھا۔ میں نے جو آپ کو بتایا یہ چھپا ہے، یہ سرخی ہے ڈبل کالم فرنٹ پیج پر، مکہ عباس بریگیڈیئر۔ تو مطلب اس طرح کی جو چیزیں جب چھپنا شروع ہوئی، وہ کسی لڑائی ہوگی تو اب شنید ہے رپورٹر کے مطابق کسی نے مکہ مار دیا، اب وہ کوئی ریٹائرڈ آفیسر تھا تو وہ پوری آرمی پہ فٹ ہو گیا نا۔ لیکن جب میں یہ کہوں کہ منہ پھٹ صحافی سب پہ فٹ ہو گیا، آپ پہ بھی، میرے پہ بھی، سب پہ،
ہاں اگر میں نام لوں کہ منہ پٹ فلانا تو پھر وہ ایک ایک انسٹیٹیوشن کی اسپیسیفک ہو بجائے جائے گا. انڈیویجل پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ٹھیک. پوزیشن اس وقت خطرناک تھی جس پر پورے انسٹیٹیوشن کو اتفاق تھا, جس میں ظاہر ہے چونکہ لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل یہ ٹاپ براس میں تھے, تو انہوں نے ہی پھر لابی بنا کے بھجوایا تھا کہ بھائی یہ پڑھو ورنہ تو آپ ختم ہو. اور پھر مشرف نے دیکھیں پھر اس کے 2 دن کے اندر میں لابی آ گیا تھا. لابی آ گیا. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ مشرف صاحب کا جو ویسے اوور آل جو دور تھا, جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سب کچھ انہوں نے مطلب آل ان آل وہ سب کچھ تھے, ہر چیز کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. لیکن یہ جو معاملات چلے اس کے بعد پھر یہ وار اینڈ ٹیرر کا سلسلہ شروع ہوا, وہ بھی ہوا. پھر امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو تھے وہ بڑے, آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ بش کے ساتھ بڑے وہ بڑی تھے, بڑے ان کے ساتھ ان کا کلوز ریلیشن شپ تھا. ان سب کے باوجود ہم اگر دیکھیں کہ انہوں نے جو پالیسیز پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرائیں اس میں اکانومی انہوں نے صحیح رکھی. ڈالر مجھے یاد ہے کہ ان کے دور میں 60 سے اوپر نہیں گیا تھا, اور کافی حد تک پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے اسٹرینگتھن کر دیا تھا, حالانکہ جب وہ آئے تھے تو اس میں بڑی بری حالت تھی. بالکل سر, دیکھیں 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو انڈسٹری نے بڑا بوم کیا, ٹریڈ بہت ٹھیک رہی ہماری, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو توازن تھا وہ ان کے پورے دور میں ٹھیک رہا. ڈالر ان کے پورے دور میں 58 روپیز پہ جس کو کہتا ہے نا فریز رہا, کہ باقاعدہ اس کو اسے 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوا. جیسے اب ہو رہا ہے نا, اب تو حیرت ہوتی ہے کہ 30 روپے چلا گیا, 40 روپے چلا گیا, اور ڈالر کی پیرٹی جو ہے روپے کے ساتھ وہ اتنی کمزور پڑ گئی ہے روپے کی کہ ہم ازیوم ہی نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا. اور آپ آج کی خبر ہے کہ ایک پیٹرولیم کمپنی نے, جو بڑی پیٹرولیم کمپنی ہے, اس نے بزنس بند کر دیا پاکستان میں 3-4 مہینے کے لیے, اپریل تک کے لیے, کہ ہم کہاں سے امپورٹ میں اس طرح کا پرابلم برداشت کریں گے. فلکچویشن ہے نا ڈالر کی, تو اس نے پھر امپورٹ بند کر دی کروڈ آئل کی. تو یہ پوزیشن اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ اس نے انڈسٹری کو بوم کیا, ٹیکسٹائل کی اس نے مارکیٹیں دیکھی. اچھا, اس کے بعد دوسرا یہ ہوا کہ پیسہ بہت آیا اور وہ خرچ ہوا. آپ دیکھیں نا 1122 ہیلتھ کے پروجیکٹ, سی ایمز انیشیٹو پروجیکٹ فار ہیلتھ, اس طرح کے ریموٹ ایریاز میں پروجیکٹ بنے. رحیم یار خان میں ہیلتھ کا پروجیکٹ بنا, مختلف شہروں میں جو چھوٹے چھوٹے جو منصوبے ایون 10-10 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ ہو گئے. اور پرویز الہی نے جو اپنی اسٹرینتھ بنائی وہ اس لیے بنائی کہ صوبوں کو فنڈز بہت زیادہ مل گئے. وہ فنڈ جو انٹرنیشنل آئے, دیکھیں انٹرنیشنل فنڈ کوئی 1 روپیہ تو نہیں آیا, کچھ ڈالر تو نہیں آئے ایک دور میں, نہیں آئے. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آئے, یہی فنڈ نواز شریف کے دور میں بھی آئے, اور ان کے دونوں تینوں دوار میں آئے. تو کہاں گئے؟ کشکول اتارو قرض اتارو, کشکول توڑو قرض اتارو, ملک کہاں گئے سنوارو. پیسے؟ ہاں, کہاں گئے پیسے یہ؟ تو پیسے سر ہر دور میں آئے. اس دور میں جو پیسے آئے وہ ہماری اکانومی پہ لگ گئے. مختلف ادوار میں جو پیسے آئے وہ ہماری اکانومی پہ نہیں لگے. اور ہمارے تو بجٹوں میں بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی جو ہم سے لے لی گئی ہوتی ہیں. جیسے کچھ دنوں سے خبر چل رہی ہے کہ کتنے جرمانے ہم نے دیے مختلف اداروں کو, پینلٹیز دی لیٹ ہونے پہ. اب بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ آصف زرداری دور میں ایک فیصلہ ہوا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا. کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ کا بین ہے, امریکہ کی سینکشنز ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ انہوں نے کیوں معاہدہ کیا کہ اگر 2023-24 تک یہ پلانٹ, یہ گیس پائپ لائن نہیں چلے گی تو ہمیں پینلٹی دینی پڑے گی جو بلینز آف ڈالرز میں ہوگی. اور اس پر عمران خان نے, ہم عمران خان کو جو یہ بول رہے ہیں سارا وقت, ڈڈو چارجر ہوں یا اپنا ڈنٹونک ہوں, تو وہ سارا بول رہے ہیں, وہ یہ نہیں بتاتے کہ گیس پائپ لائن کب مکمل کرنی ہے اور ایران کو ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں اگر ہم اس سال اس کو اینڈ تک مکمل نہ کر سکے. ابھی تو ہم نے پینلٹی دینی تھی جو عمران خان کے دور میں اس کو ویو آف کچھ عرصے کے لیے کیا گیا کہ آپ اس کو سسپینڈ کر دیں, معطل کر دیں, ہمیں پائپ لائن جو فلاں تاریخ کو مکمل کر لیں گے. تو سر اب یہ پیسہ ہمیں کسی بجٹ میں نظر نہیں آئے گا. افتخار چوہی صاحب جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے جب تیتھیان کا جو تھا بلوچستان میں وہ پروجیکٹ منسوخ کیا تو آپ کو پتا ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے. اس میں ورلڈ بینک کی جو سیکورٹی گارنٹیز تھی ان پہ چلے گئے, اور ان کو کتنا $6-7 بلین کا اس میں ہمیں پینلٹی دینی پڑنی تھی اگر عمران خان بیچ میں آ کے تو وہ جو ایک ری بارگیننگ تھی اس کو نہ کرواتے. تو ہمارے بجٹ میں یہ جرمانے, پینلٹیز جو مختلف چیزوں میں ہم دے رہے ہیں, پلین ہمارے غلط اترتے رہے, پلین میں ہمارے ٹائمنگ خراب ہوتے رہے, تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں؟ یہ انہی دور میں تو ہوا نا سارا. تو لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے جو مختلف تجربات کیے سیاسی اعتبار سے, مختلف یہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کا
وجود میں لانا، پھر اس طرح کی چیزیں، پھر شوکت عزیز صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو لا کے پرائم منسٹر بٹھا دینا، اس طرح کی چیزیں بھی جو تھیں وہ بھی تو تھوڑی سی آؤٹ آف دا وے تھی نا۔ جی ہاں، بالکل، یہ ان کا اسٹیپ جو ہے ملک میں ظاہر ہے امپورٹڈ پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں چلا اور وہ آج بھی نہیں چلے گا۔ تو وہ فلاپ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے محنت بے تحاشا کی۔ اگر آپ ان کی محنت کو دیکھیں تو انہوں نے خود مجھے ایک لوگوں کا فون آیا کہ شوکت عزیز کیا کرے کہ وہ پاپولر ہو اور وہ میڈیا میں جگہ پائے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو صبح بھجوا دوں گا، میری ہینڈ رائٹنگ خراب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ابھی بھجوائیں، ہم ابھی دیکھنا چاہیں۔ میں نے کہا میں لکھ دوں گا تو پڑھے گا کون؟ بہرحال صبح 8 بجے انہوں نے بھجوانا تھا، میں نے پھر صبح 8 بجے ان کو ٹائپ کروا کے تو بھجوایا۔ اور آپ یقین کریں، میں نے کہا مثلاً آپ ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں، تو انہوں نے ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں۔ ایکٹیویٹیز مینس کہ وہ ٹیکسی اسٹینڈ پہ پہنچ گئے، یوٹیلیٹی اسٹور میں پہنچ گئے، مختلف جگہوں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے ساری جو ایک اکانومی تھی اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ کیا آج پی ایم میں جرأت ہے یا ان کے اسحاق ڈار صاحب میں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو سڑک پہ روک کے پوچھیں کہ پیٹرولیم کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ گئے، یوٹی اسٹور میں گئے، اتوار بازاروں میں گئے، ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی نا جس جگہ پانی تھی۔ تو ایسے میں نے بہت سی پرپوزل تھیں اور وہ ساری کی ساری امپلیمنٹ ہوئی۔ مطلب انہوں نے اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کی کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر لیں۔ لیکن دیکھیں شوکت عزیز کے دور میں آپ دیکھیں پروڈکشن ہماری ایگریکلچر کی ٹھیک رہی، ابھی تو مائنس میں باسی انڈسٹری ہماری مائنس میں۔ انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ریزروز کا ہمیں قوم کو سمجھ نہیں آتا کہ ریزرو جو ہے وہ زر معالجے کے ذخائر بڑھ گئے تو قوم کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب پتہ لگ رہا ہے نا کہ زر معالجے کے ذخائر ختم ہو جائیں تو ڈالر کیسے فلکچویٹ کرتا ہے، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ تو یہ اس دور میں اسٹیبل رہا اور زر مبادلہ اسٹیبل رہا تبھی تو ہماری اکانومی اسٹیبل رہی۔ تو شوکت ترین نے جس کو میکرو اسٹیپس کہتے ہیں شوکت وہ عزیز، لیے، شوکت عزیز، شوکت عزیز اچھا نے، لیکن اچھا، مائکرو مائکرو لیول پہ وہ نہیں اس طرح ہو سکا، لیکن مجھے ہاں یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال ہے جی پوری، اگر پیچھے سے، کیونکہ اب ہمیں ایڈوانٹیج ہے ہائنڈ سائٹ میں جا کے دیکھنے کا، تو وہ جو دور تھا ان کا 7-8 سال کا، اس میں آپ کس طرح اس کو دیکھیں گے؟ آپ اس کو پاکستان کے لیے اچھا فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیگیٹو دور تھا، اس میں کانسٹیٹیوشن 2 دفعہ توڑا گیا، اس میں شخصی آزادیاں تو تھیں لیکن جمہوری طور پہ جو پروسیس تھا وہ بالکل کوئی اس کی کوئی ایز سچ کوئی ویلیو نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں جمہوری شخصی آزادیاں آپ آج دیکھیں کہ کتنی ہیں، آپ کتنے جمہوری دور میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کتنے جمہوری دور میں رہ رہے تھے۔ یہ کہاں کی شخصی جمہوریت ہے کہ آپ ایک پلین ہوا میں اڑ رہا ہو تو آپ اس کو کہیں 100-200 لوگ جو اس میں سوار ہے پلس 200، تو اس کو آپ کہیں کہ اس کو اترنے کا ہم نے جگہ نہیں دینی اور وہ بیچارہ اندرون سندھ کے جنگلوں کے اوپر منڈاتا رہے۔ تو جو دیکھیں پلین ہائی جیکنگ ہوتی ہے یہ ایک انٹرنیشنل آئیٹا کے رول میں بین ہے۔ تو جب جو ایک چیز انٹرنیشنل رول میں بین ہے آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ پلین کو اترنی نہ دیں؟ اور وہ جو بات کہتے ہیں آج کل بھی کہی جا رہی ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو وہ تو ہوا میں تھے، پیچھے جو کو ہوا وہ تو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ ایک بات کہ جو پہلا کو تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ وہ تو دوسرا عثمانی کو نے، صاحب، ہاں اس وقت تو جو بھی لوگ تھے چاہے کور کمانڈر کراچی ہوں، کور کمانڈر لاہور ہوں، دیکھیں فورسز تو جہاں سے چلی وہ تو رابطے میں نہیں تھے، پلین میں ان کا کون سا رابطہ تھا؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جناب شہباز شریف صاحب جو ایز پی ایم ہیں یہ رک گئے تھے دبئی میں۔ میں اس وقت ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمیں انسٹرکشنز تھیں کہ ہم نے کوئی 1-2 پیج دینے ہیں شہباز شریف کی جو بطور سی ایم انہوں نے کارگزاریاں سر انجام دی تھیں۔ اور وہاں سے پھر فیکسز جا رہے تھے مختلف صحافیوں کو، کالم نویسوں کو، جن میں وہ ٹاپ براس بھی شامل تھی جو اس وقت سینئر اینکر، منہ پھٹ اینکر، ہر بات کہہ دینے والے جعلی اینکر اور فلانے اینکر ہیں، ان سب کو گیا۔ تو وہ جناب اپنا جا رہے تھے اور آپ یقین کریں ایک بڑے اینکر نے، کسی اگلے پروگرام میں نام بھی لے دیں گے، اس نے اپنا کاؤنٹر جو میسج تھا وہ بھیجا کہ کل کے اخبار میں میرا یہ کالم چھپ رہا ہے، اور وہ جس میں چھپ رہا تھا بڑا اخبار تھا، اور وہ بھی 2-3 بڑے اخباروں سے گزرتے ہوئے تیسرے اس پہ چینل پہ موجود ہیں جو اس وقت ایک سابق سینئر وزیر پنجاب نے خریدا ہوا ہے۔ اچھا، تو سر اب وہ لوگ جو اس وقت بڑے چیمپئن بنتے تھے انہوں نے اپنے کالم کیے ہوئے تھے، اور شاید نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہ آتے اگر شہباز شریف کارگل وار کے وقت، یہ میں کارگل وار کی بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت وہ میڈیا کو مینج نہ کر لیتے چینل، تو جی تو دوبارہ نواز کہیے گا، شریف دوبارہ کہیے گا، دوبارہ کہیے گا، آپ کی آواز تھوڑی سی فریز ہو گئی تھی۔
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سہیب بھائی، آپ کی آواز فریز ہو گئی ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دوبارہ لنک کو کلک کر کے دوبارہ کوشش کریں، آپ آئیں اور ہم پھر دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے بارے میں جو بات کر رہے تھے سہیب مرغوب صاحب، وہ کس طرف چلتی ہے. اور یہ بھی ان سے پوچھنا ہے کہ ان کا جو فیونرل ہے وہ کیسے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. اسٹیٹ فیونرل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک کوشچن ہے. اور کیا اسٹیٹ فیونرل دینا بھی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ کہاں پہ ہے. وہ مجھے یاد ہے جو بلال ان کا بیٹا تھا، وہ تو میرا خیال ہے شاید بoston میں اس وقت رہتا تھا جب ہم وہاں پہ ہوتے تھے. تو وہ بھی ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک صورتحال ہے. اور پھر چونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کی فیونرل کے حوالے سے، اس میں کس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے ہماری افواج کی طرف سے. کیونکہ جو ٹویٹ آیا ہے اس میں تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور آرمی چیف کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن کیا اس میں اسٹیٹ فیونرل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ اس میں ابھی تک جو سہیب صاحب ہیں، میں ان سے... جی سہیب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ واپس آئیں نا، اسی لنک کو آپ کلک کر کے آپ دوبارہ واپس آ جائیں. جی آپ دوبارہ لنک کو کلک کر کے واپس آ جائیں. اچھا نہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، آپ ذرا دوبارہ کریں نا. ہاں جی، اسی اسٹریم پہ آئیں نا آپ، جو لنک میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سہیب صاحب سے ہم فون پہ ہی اگر بات کر لیں اور کمپلیٹ کر لیں اس بات کو، تو ان سے بات کر کے تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کر کے اور کنکلوڈ کر لیں. چلیں، یہ میرا خیال ہے کہ سہیب صاحب آ گئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے. جی سہیب بھائی سوری، اب میں نے جی اسٹریم ابھی بند نہیں کی ہے. اب میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اس میں میں چاہوں گا کہ آپ سب ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ ان کا جو فیونرل ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. کیا ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا دیکھیں، میرے خیال میں تو دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کو کیوں خراب کریں گے. ایک تو یہ کہ اگر ہم اسٹیٹ فیونرل نہیں دیں گے تو یہ روایت بن جائے گی کہ ہم نے نہیں دینا. ہم نے دیکھا نا، اس سے پہلے بھی دیا لوگوں کو. جب 71 کی وار ہوئی، اس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا 70 کے بعد جو صورتحال رہی، اس میں بھی جو لوگ تھے ان کو بھی دیا. تو اور کیا پھر جب یہ ہم نہیں کہا جائے گا، کہ جس شخص نے 2 دفعہ آئین کو توڑا اس کو آپ نے لا کے پھر اسٹیٹ فیونرل ریاستی سطح کے اوپر دیا، اور پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو کانسٹیٹیوشن توڑنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں، اس وقت جو بات چل رہی ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن توڑنے کا کیا ہے پرسپشن، کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں تو کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا. اس وقت دونوں صوبوں کے گورنر ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشن کی تاریخ کی، کانسٹیٹیوشن تو ٹوٹ گیا. اگر آپ طاہر القادری کی وہ پریس کانفرنس پڑھیں جو انہوں نے لاہور پاکستان آنے کے بعد لاہور میں کی تھی، تو اس میں انہوں نے ایسی تمام شکوں کا ذکر کیا تھا جو پبلک سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں عملاً کانسٹیٹیوشن کو توڑا گیا تھا ہر دور میں. وہ کہتے ہیں مثلاً آرٹیکل 25 ہے. آرٹیکل 25 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ریسپانسبل ہے ہر شخص کو فری ایجوکیشن دینے کی میٹرک تک. تو کیا اسٹیٹ ریسپانسبلٹی لے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اسٹیٹ ریسپانسبل ہے ہر شخص کے جان و مال کے تحفظ کی. کیا جان و مال کا تحفظ ہو رہا ہے؟ تو جب آپ پولیٹیکل اور مینوورنگ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے، اس وقت آپ دیکھیں نا جمہوریت جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ پہ کے گرد گھوم رہی ہے کہ آپ نے پارٹی کو توڑنا ہے، حکومت کرنی ہے، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. مہاراشٹر میں انہوں نے 2 دن میں ایک حکومت کو فارغ کر دیا، سپریم کورٹ نے اب تک ہیئرنگ نہیں لی ان کی. تو اگر ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ سب سے بڑی جمہوریت سے سبق لیتے ہوئے ہم لیں گے اور سب سے اچھی جمہوریت میں لیں گے، تو آئین تو ہر دور میں ٹوٹا ہے. آپ دیکھیں نا، بھٹو نے جب 7 ترامیم یہ ہے کی ہی تو ٹوٹنے کے لیے میرا خیال ہے. آئین تو جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ 18 صفحات کا چیتڑا ہے، جب چاہے توڑ دوں. بڑا شور کیا اپوزیشن نے. لیکن عمل تو ایسے ہے کہ آئین اس وقت عمل اس پہ ہوگا جب اس کی سوچ پیدا ہوگی. دیکھیں، برٹش آئین لکھا ہوا کہاں ہے؟ انڈیا کا آئین لکھا ہوا تو ہے لیکن کہیں موجود نہیں ہے. مطلب اسمبلی میں کہیں پڑھ کے نہیں دکھایا تھا، اس کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے سگنیچروں کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ اس آئین میں
दलितों को और सबको बराबर के राइट्स दिए हैं, तो वो कैसे आइन को पढ़वा दें पब्लिक को? तो आइन सारा क्लियर है इंडिया में और लिखा हुआ नहीं है ब्रिटेन में, और परसेप्शंस वो चीज़ें रवायात अमेरिका में है। अमेरिका तो देखा ना, जब भी आप कहते हैं ये थोड़ी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फलाने की शिक के मुताबिक, वो आता है मैग्ना कार्टा के बन के खिलाफवर्जी हो गई। तो चीज़ें जो चल रही हैं वो नियतों की होती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अमालों का दारोमदार नियतों पर है। क्योंकि अमाल तो हमारे ये हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं वो जो हमें करना चाहिए, जो आइन में लिखा है, तो सिविलियन भी आइन को तोड़ रहा है और बाकी तो तोड़ ही जाते हैं। वो तो ऐलान कर देते हैं हमने तोड़ दिया, या हमने हेड इन अबेयंस कर दिया कि आइन मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या उसके कुछ शिकों पे। जब जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने कहा कि हमने आइन की कुछ शिकों को जो है ना वो हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, उस पे अभी अमल दरामद बाद में होगा। अच्छा, अब जैसे इस वक़्त कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन ना कराएँ, अहद मलिक साहब फरमाते हैं, क्या इलेक्शन ना करें तो आइन में कहाँ लिखा है सज़ा तो मलिक आएगी? अहमद खान साहब, मलिक मलिक अहमद अहमद खान। तो अब हाँ। ये भी ऐसे ही है कि अगर अगर हम भी कोई मलिक अहमद साहब बन जाएँ, तो हम भी कहेंगे भई कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आइन को हेल्ड इन अबेयंस कर दें या उनको कहें कि तो कुछ वो शिकों टूट पे गया। मतलब, तो कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आइन में सज़ा नहीं लिखी हुई ना। कि नहीं, आइन आर्टिकल को 6 तो है तोड़ने ना। की, आइन में तोड़ने की सज़ा है, आइन की कुछ शिकों को सस्पेंड करने की हाँ, सज़ा कहाँ लिखी है? सज़ा नहीं अगर है, हम अच्छा। कानूनी नुक्तों पे जाएँगे ना, जैसे हाँ, हाँ। यहूदी जाते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ये हफ्ते कहा वाले है, दिन और क्या करना है? हाँ, सबात कर उन्होंने लो। कहा कि हाँ, उन्होंने कहा इस दिन नहीं करना, तो उन्होंने जुम्मे को जा लगा दिया कि हमने तो एक दिन अल्लाह ताला पहले लगा दिया था। तो धोखे ही अगर हमने देने हैं तो वो तो नियतों से धोखे तो हम चलें, बेतहाशा दे इस पे सकते हैं। इस पे हम कंटिन्यू रखेंगे गुफ्तगू को और देखेंगे कि क्या होता है, स्टेट फ्यूनरल दी जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा इस हुकूमत पे कि वो स्टेट फ्यूनरल देते हैं या नहीं देते हैं। मेरी भी पर्सनल ओपिनियन जो है उसके में थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और किस तरीके से ये सिलसिला चलता है। अगर जमहूरियत के हवाले से देखा जाए तो फिर तो ज़ाहिर है कि ये मामला जो है वो कुछ इतने अच्छे नहीं है, नहीं, और नहीं, मैं उनकी जो आपको सर लेगेसी है। एक थोड़ा-सा बता दूँ ना कि जैसे देखें कि जो इस वक़्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और जितनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेड है, तो इसको ये रोक नहीं सकेगी स्टेट फ्यूनरल को। तो इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि स्टेट फ्यूनरल हो जाएगा। हो जाएगा। चलें, देखते हैं, देखते हैं, हुँ, अल्लाह खैर करे और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। सोहेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम थैंक रहमतुल्लाह। यू, थैंक यू।